बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहनों को एक दफ़ा फिर से इतना सिस्टर्स के दौरे कुरान 2021 में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगी। और आज हम अपना डे 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल अराफ को शुरू करेंगे। और आपको पता है कल हमने बात की थी कि सूरह अल अराफ जो है वो एक मक्की सूरा है और एक बहुत तवील मक्की सूरा है। इसके 24 रुकू हैं, तो ये सूरह अल अनाम से भी ज़्यादा तवील सूरा है। और क्या कहते हैं ये और सूरह अल अनाम का एक पेयर है, ये दोनों इनका एक कपल है, एक पेयर है ऑफ सूरह है जिसके मौजू बिल्कुल वही हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को वार्न किया है और अपनी जो निशानियां हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से पेश की हैं। सूरह अल अनाम में हम ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो मौजूदा हमारी दुनिया है उससे निशानियां पेश की थी, कायनात के आसार और ज़मीन में मौजूद निशानियां और ख़ुद हमारी ज़ात के में जो मौजूद निशानियां हैं जो कि ख़ुद गवाही देती हैं अल्लाह ताला की इख्तिदार पर और इसके बाद आखिरत के आने पर। और फिर दूसरी बात हमने ये देखी थी कि अल्लाह ताला ने फिर कुछ मनाजिर हमें फ्यूचर के भी हमें दिखाए थे कि जिसमें दोज़ख का और जन्नत का तज़किरा करके कि वहाँ जाके जो लोग इनकार करेंगे उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। तो वो सारा एक तरीक़ा था, एक अंदाज़ था सूरह अल अनाम का। और बिल्कुल इसी अंदाज में सूरह अल अराफ में बात और मौजू तो वही होती है, लेकिन अंदाज यूँ मुख्तलिफ है कि अब अल्लाह ताला हमें एक दफ़ा पास्ट में लेके जाते हैं, हमें माजी में लेके जाते हैं और टाइम ट्रैवल कराते हैं पास्ट का। और मकसद इस ट्रैवलिंग का यही है कि हम जो है वो माजी के जो सबक हैं, माजी की जो स्टोरीज हैं, उनके जो वाक़यात हैं, उससे हम अपने लिए सबक हासिल करें। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इंसान ये आपको पता है कि जो इंसान आर्कियोलॉजी जो है मतलब पुराने जो खंडरात हैं और जो पुराने फॉसिल्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उस पर इंसानों ने बड़ी तरक्की की और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें हमें खुदाई में निकल निकल के सामने आती हैं। तो इस सारी चीज़ों को अगर अल्लाह ने बाकी रखा है तो हमें अच्छी तरह पता है कि हिस्ट्री इज़ देयर टू लर्न द लेसन। तो दरअसल अल्लाह ताला सूरह अल अराफ में जो हमें टाइम ट्रैवल करा रहे हैं वो इसीलिए कराते हैं कि फिर हम उससे लर्न करें कि ये सब कुछ। और उसके लिए जो मुझे लगता है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं वो कुरान की उस बात के लिए के ऊपर एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो अल्लाह ताला बात कह रहे हैं और जिन चीज़ों से हमें वार्न कर रहे हैं वो बात हम खुद अपनी आंखों से भी देख लेते हैं उन एविडेंसेस से और उन म्यूजियम से और उन खंडरात की विजिट्स कर करके। और मकसद है सारी उसका ये है कि कोशिशों का मकसद ये कि इंसान उससे लेसन हासिल करे। और मैं ये बात ज़रूर रखना चाहूँगी कि सूरह अल अराफ और सूरह अल अनआम को पढ़ते हुए इसलिए बहुत ज़्यादा एक दिल को मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं इसलिए कि ये सूरह जो हैं वो आपको बैठे नहीं देती हैं बल्कि ये आपको एक खूबसूरत से सफ़र पे लेके जाती हैं। कल हमने सफ़र किया था अपने प्रेजेंट का और वो प्रेजेंट हमने अपनी अंदरून अपने नफ्स का एक विजिट किया, फिर हमने आसमान और ज़मीन का विजिट किया, फिर अल्लाह ताला हमें हेवंस तक ले गए और हमें वहाँ के मनाजिर दिखाए। और आज अल्लाह ताला हमें बग़ैर टाइम मशीन के कुरान में हम अपने घरों में बैठे बैठे एक टाइम ट्रैवल पर आज जा रहे हैं। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आगाज़ करेंगे सूरह का कि ये जो हमारा सफ़र है ये वाकई हमारा सफ़र जो है वो लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, आमीन इंशाअल्लाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूरह अल अराफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत से होता है और इस तरह से होता है कि अलिफ लाम मीम सॉद, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गरज ये है कि तुम उसके ज़रिए से मुनकिरीन को डराओ और ईमान लाने वालों को याद दहानी कराओ। तो इसमें दो बातें हैं जो बहुत अहम हैं। एक तो ये कि किताब बिल्कुल परफेक्ट है जो अल्लाह की तरफ से आई है, लिहाजा
جس کے پاس یہ تعلیم آ رہی ہے وہ جو اللہ کا دائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور میں اور آپ بھی تھے. تو اس کتاب کے میسج، اس کے لیسنز اور اس کے احکامات پر ہمارے دل میں کوئی تنگی یا کوئی دل میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ تو بڑی مشکل بات ہے، اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے، یہ تو لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں سن کے ان سے ٹالریٹ نہیں ہوگا، وہ سننا نہیں چاہتے. تو ایک دائی جو ہے وہ اس کو بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور جو اس پر عمل کرنے والا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کو ایز اٹ از ہی اس کا حق ہے کہ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ ایز اٹ از عمل بھی کیا جائے اور لوگوں تک بھی پہنچایا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو سارا قصے کہانی اور یہ ٹائم ٹریول ہے یہ اصل میں وارن کرنے کے لیے، یہ ایسی کہانی نہیں ہے کہ جس کو ہم سنیں اور پھر ہم رات کو جیسے بیڈ ٹائم اسٹوریز ہوتی ہیں بچوں کو سنائی جاتی ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں. یہ اسٹوریز ایسی ہیں کہ ہم الرٹ ہوتے ہیں، یہ ہمیں کھڑا کر دیتی ہیں اپنے مستقبل کی تیاری کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہیں کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے وارن کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے بچو کہ جب وہ آ جائے گا، مہلت عمل ختم ہوگی اور تم صرف ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ اللہ کتنا غلط کیا، وقت ضائع کر دیا اور ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں وارن کر رہے ہیں، کیونکہ سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کھایا پیا اور جا کے اب سو جائیں گے، نہیں، یہ سارا جو یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور یہ بڑا ہی رائل انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ دیٹ از ہاؤ اللہ تعالیٰ ہیز ڈیزائن دس ہول یونیورس، کہ سوال جواب ہونا ہے. اور سوال ان لوگوں سے بھی ہوگا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ اور داعی دین کے ساتھ کیا رسپانس کیا، کیسا رسپونڈ کیا ان کو. اور پیغمبروں سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ پیغام رسانی کا کام انجام دیا کہ نہیں دیا. اور یہ داعی دین سے بھی پوچھا جائے گا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ سوال کی جو جواب دہی ہے اس کا احساس شدید تھا. اور اسی انداز میں اب میں اور آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں اور ان کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، خیرہ امہ ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ صرف یہ قصے کہانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، عذاب کی نوید یا خوشخبریاں دینے کے لیے استعمال نہیں کریں کہ یہ ہوگا، یہ کرتے ہو تم لوگ تمہیں یہ ہوگا، بلکہ ہم بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے بات پہنچا دی اس انداز میں یا نہیں پہنچائی جس انداز میں اس بات کو پہنچانے کا حق تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. اور یہ جو ٹریول ہے یہ فیوچر سے پاس کی طرف کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، بالکل کوئک ریویو ہے، کوئک گلمس کے ذریعے ایک چیزیں ہے کہ ایک ایسا سوال جواب اور اچھائی اور برائی کے بدلے اور سارا ایک میزان ہے جو کہ رکھا ہوا ہے. اور ایک اہم بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل چیز جس کی ورتھ ہوگی، جو کرائیٹیریا ہوگا کامیابی اور ناکامی کا اور جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ ہوگا اعمال کا وزن. یہ بات ہم پچھلی تمام آیات میں اگین اینڈ اگین پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصل چیز ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ان کا وزن کیسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ تھوڑی سی آغاز کی طرف آتا ہے کہانی، اور کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں
सामान जीस्त फराहम किया मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आगाज हो रहा है और अभी आदम की बात नहीं हो रही है बल्कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं और इससे अल्लाह की इतनी मेहरबानी नजर आती है कि इंसान को दुनिया में भेजने से पहले, इवन इंसान को तख्लीक करने से भी पहले अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त तरीके से जमीन को एहतमाम से सजाया, उसको बनाया और जमीन में वो तमाम रिसोर्सेज और वो तमाम पावर्स उसको दी कि जिसके जरिए इंसान इसको इस्तेमाल करेगा और इस कायनात, इस जमीन पर जो है वो क्या कहते हैं, एक इस्लाह का सिस्टम नाफिज होगा। तमाम सामान जीस्त फराहम किया, खाना पीना सब कुछ इंसान के आने से पहले। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आने वाला होता है 2 महीने 1 महीने पहले से हम उसकी तैयारियां शुरू करते हैं और ये उसकी मोहब्बत होती है, ये उसका ख्याल होता है जिसके लिए वो अगली तैयारी कर रहा होता है। और यहीं से वो बात हम समझ सकेंगे कि इंसान का जमीन पर आना कोई उसके गुनाह का नतीजा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी अच्छी उस सोच के साथ जो है वो भेजा था कि ये जाके इस्लाह का काम करने जा रहा है इंशाअल्लाह। हमने तुम्हारी तख्लीक इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब यहाँ से आदम की, इंसान की तख्लीक की कहानी शुरू होती है और एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है जो मुझे इन आयात में लगा कि लक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, तो हमने तख्लीक किया और सिर्फ ऐसे ही नहीं किया कि बस एक स्टैचू सा बना दिया, बल्कि सव्वरनाकुम उसको इंतहाई खूबसूरत डिटेल्स दी। और ये सिर्फ शक्ल नहीं है बल्कि उसकी सारी स्ट्रेंथ, उसकी वो सारी पावर्स, उसकी वो सलाहियतें, उसको वो रूहानी और एवरी सॉर्ट ऑफ जो उसकी पावर्स हो सकती थी वो अल्लाह ताला ने उसको दे दी। तो बड़ा एहतमाम से इंसान के लिए इंतजाम हुआ और फिर इंसान को भी बड़े खूबसूरती से बनाया गया। और एक बात यहाँ पर मैं जरूर रखूंगी कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसमें उस पर एक जगह एक डिस्कशन हो रहा था कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ ऑल फेथ और एक जो वो लोग थे जो साइंटिस्ट थे और जो कि अगेंस्ट रिलीजन है लेकिन दे बिलीव ऑन एवोल्यूशन। तो वहां पर एक मुसलमान स्कॉलर से पूछा गया कि इस्लाम का, कुरान का क्या कॉन्सेप्ट अबाउट एवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि कुरान एवोल्यूशन पे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन इंसान की तख्लीक पर जो कुरान की बात कहता है कि कुरान, इस्लाम जो है ना वो इंसान जो है वो अल्लाह की एक बड़ी स्पेशल क्रिएशन है और अल्लाह ने उसको इंतहाई खूबसूरती, इंतहाई डिटेल में और एक खास अंदाज में बनाया है। और बल्कि कुरान कहता है कि मैंने, अल्लाह ने उसको अपने हाथ से बनाया। तो बड़ी एक प्यारी सी उन्होंने डिस्क्रिप्शन रखी। तो जो वहां पर वो था, मॉडरेटर था, वो एक इंग्लिश पर्सन था, उसने कहा कि अच्छा खुदा ने अगर बनाया है तो फिर ये जो कहता है कि चिंपैंजीज और ह्यूमन में 97% जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, तो ऐसा फिर क्यों है ना। तो इससे पहले कि कोई वो मुसलमान स्कॉलर पे आंसर करता, वहां पर एक बहुत बूढ़ा सा एक साइंटिस्ट बैठा था जो कि उस तरफ एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था। उसने उसको रोक कर कहा कि अगर तो ये वाकई ये अकीदा है कुरान का, और अगर इंसान के बारे में यही कॉन्सेप्ट है जो कि कुरान का असल कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम का, तो ये खुद एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्ररी नहीं है, क्योंकि ये बात एवोल्यूशन की थ्योरी इस आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट करती है कि गर्चा जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन एंड चिंपैंजीज का एक दूसरे से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान इंतहाई यूनिक और इंतहाई ब्यूटीफुल, हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन वो है, स्पीशी, जिसका चिंपैंजी से कोई करीब का कोई वो नहीं है ना। और मुझे ये बात इतनी, मैं उसका उस अंदाज से मुझे बात इतनी लगी कि जो अल्लाह ताला ने बात बताई है ना, ये इतनी अहम बात है कि इंसान को अल्लाह ने बहुत खास बनाया था। और इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम इस आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। अब शैतान की बात सुनने के काबिल है। उसने कहा कि गौर करने की बात है। उसने कहा मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। तो असल में शैतान को जो अल्लाह ने जिस तरह से क्रिएट किया था, जो अल्लाह ताला ने उसके इंसान को जिस स्पेशलिटीज दी थी, ये वो हसद था, ये वो तकब्बुर था कि वो फौरन से जो है वो परेशान होने लगा। और एक बात जो हमें समझ आई इस पे कि इंसान जो है ना
وہ اصل میں پورا کا پورا انسان بذات خود ایک بہت اللہ کے نزدیک ایک بڑا ڈگنیفائڈ اسپیشی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں مرد اور عورت کی جو ہم تفریق کرتے ہیں, پورا انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست مخلوق ہے. اور یہ جو تفریق کی گئی ہے اچھے اور برے کی انسانوں کے درمیان بیسڈ آن ریلیجن اینڈ ریس اینڈ جینڈر اور کمیونٹیز, یہ تو اصل میں شیطانی کانسیپٹ تھا کہ اس نے انسان کے ساتھ اس طرح سوچا اور پھر انسانوں میں اس نے اسی انداز میں تفریق کرا دی. بلکہ ایک اسکالر کا میں لیکچر سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ دا فرسٹ ریسسٹ اگر اس کائنات میں کوئی تھا تو وہ خود شیطان تھا. تو وہ آل دوز جو سپورٹ کرتے ہیں اس ریسزم کو, دے آر ایکچولی وہ شیطان کے فالوورز ہیں نا, کیونکہ شیطان نے یہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا. اللہ نے تو سارے انسانوں کو وہ بنیادی شرف بخشا تھا عزت کا اور خلیفہ کا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس بات, اور یہ ریسزم اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جا. اب اس کو نکال دیا گیا, اس کی اس تکبر کو اور اس کی یہ والی جو ایک اپنے اندر کی ایک ریسزم تھا, اس کی وجہ سے وہ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا, کہ حقیقت میں تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اصل میں گناہ کرتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ تو وہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ شاید بہت کوئی اپنے آپ بہت ماڈرن اور بہت ہی زبردست دنیا کے کوئی لیڈرز ہیں, لیکن وہ اصل میں اپنے لیے ضلالت اور اپنے لیے کیا کہنا چاہیے کہ ذلت خرید رہے ہوتے ہیں نا. اور دوسرا اسپیکٹ اور بھی اس کا ہے جو آپ کو شاید فائدہ دے, کہ جب ہم بات کرتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس, گرینڈیوسٹی کی جب بات کرتے ہیں, تو وہ ہے کیا چیز؟ وہ ہے یہی کہ انسان ایکچولی جب وہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس ہوتا ہے نا, جب اس کے اندر لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, تو وہ اس کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی اور پھلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اصل میں وہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے, اس کے اندر کی جو کیا کہنا چاہیے اس کی پستی ہے, وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ انسان بھی تکبر کرے, کہ وہ اس نچلے طبقے پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اللہ نے اس کو نہیں رکھا. اللہ نے اس کو بہت اشرف مخلوق بنایا, اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کا احساس کرتے ہوئے بڑا باعزت طریقے سے اللہ کی اطاعت کرے. تو بہرحال پھر شیطان جو تھا وہ تو شیطان تھا نا, تو اس نے کہا کہ پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب اٹھائے جائیں گے. اور اپنی یہ تھی وہ اس کی مسٹیک کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے وہ جو ہے وہ اور کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے موقع دیجیے, اب میں کروں گا کام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا, نہ صرف یہ کہ اس کو ٹائم, اور اس کی مہلت میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ انسان کو بہکا سکے, اور جو اس نے کہا ہے پیادہ لانے کو, ادھر سے ادھر آنے کو, رستوں پہ چل کے آنے کو, وہ اس نے اس سے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگ لی. اور ایک بات چھوٹی سا ایک پوائنٹ تھا, انہوں نے لکھا کہ کہیں میں تفسیر میں پڑھی تھی کہ اتنا اللہ تعالیٰ ناراض تھے اور اتنے زیادہ ایک عجیب ٹینشن والی سچویشن تھی, لیکن شیطان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے نا تو وہ دیتے ضرور ہیں. تو اس نے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہے, مانگنا نہیں چھوڑا اللہ سے. اور یہ پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے, ہم اللہ سے مایوس نہ ہو کبھی بھی, کیسا ہو. شیطان اللہ سے مانگ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے کسی بھی صورت میں کسی بھی موقع پر ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے حالات ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے, میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. تو آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو آپ اس میں دیکھیے کہ شیطان نے گمراہی کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ لگائی؟ اللہ تعالیٰ پہ. اور یہی وہ کچھ بنیادی فرق ہیں جو کہ شیطان کو انسان سے الگ کر دیتے ہیں, کہ شیطان نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی, ضلالت خود کی, گمراہی میں خود گیا اور ذمہ دار کسی اور کو بتا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہم بھی کرتے ہیں, کیونکہ پھر اصلاح کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا, یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اے آدم
تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ جو معاملہ تھا لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹیسٹ اور جو سارا ایز پر پلان تھا آپ نے ان کو بھیجا اور بڑی آرام سے ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ نہیں کرنا اور یہ میں تمہارے لیے پورا سجا کے اور بنا کے رکھا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے تو پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اب یہ ہے شیطان کا وہ جو اس نے بے عزتی اس کی ہوئی تھی اور انسان کو وہ اس کی نفرت تھی تو اس نے اس کے لیے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ انسان کو اسی طرح بے عزت کرے گا کہ ان کو شرمگاہوں کو ان کی کھول کے ان کو برہنا کر کے. تو یہ دراصل یہ جو نیکڈنس ہے یہ شیطان کا وہ انتقام ہے جو وہ انسان سے لینا چاہتا ہے جو اس کو خود کو لگا کہ میری عزت کو نیچے کیا تو اب میں انسان کو اور انسان اس کو ماڈرنزم کے نام پر اڈاپٹ کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نیچر ہے انسان کی کہ وہ جتنا اپنے اوپر سے کپڑوں کو کم کرتا جائے گا تو وہ ماڈرن ہوگا اور فطرت سے قریب ہوگا. لیکن یہ فطرت نہیں تھی, یہ تو اصل میں شیطان کے وہ طریقے ہیں وہ اس کا بولنا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. اس نے شیطان سے کہا, اس نے کہا انسان سے کہا, اس نے ان سے کہا. اور آپ کو یہاں بار بار عربی میں آپ پڑھیں گے غور کریں گے تو نا ما ربکما اس کا مطلب دونوں کو اس نے بہکایا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جاؤں. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اب اس میں 2 پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کے. خود اللہ تعالیٰ سے بدگمان تھا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا تو اس نے انسان کو بھی اللہ سے بدگمان کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دل خراب کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ تم یہ کرو اور یہ کرو. دیکھیے ایک تو یہ شیطان کی ٹیکٹک ہے. دوسری آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی جو اس کو نفسیات پتا تھی, اس کو فطرت پتا تھی کہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے. انسان بذات خود کوئی اندر سے ایول نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں دوسرے مذاہب میں عقیدہ ہے کہ انسان گناہوں کی پوٹ ہے اور انسان گناہ ہوا ہے. گناہ سے ایسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ سے انسپریشن تھی فرشتے سے. وہ اس کی طرح نیک, وہ اس کی طرح پائس, وہ اس کی طرح اسپریچول ہونا چاہتا تھا. تو اس نے شیطان کو پتا تھا وہ انسان کو اس کی ہی پسندیدہ چیزوں سے اٹریکٹ کرتا ہے. اور پھر اس میں یہ بات آتی ہے کہ قسم کھا کر اس نے کہا کہ سچا خیر خواہ ہے. تو بہت اس کو ٹائم لگا خیر خواہ بن کے آیا. اس کو پتا تھا کہ وہ اپنی اصل شکل میں آتا تو انسان پہچان لیتا. تو یہ ساری اس کی ٹیکٹکس ہیں جس کے ذریعے اس نے انسان کو بہکانے کی کوشش کی. اس پہ بڑے باتیں ہو سکتی ہیں, ٹائم نہیں ہے, ہم آگے چلتے ہیں, کبھی موقع ملے گا تو دوبارہ اس پہ پڑھیں گے. کھلم کھلا بہرحال وہ نہیں آیا, چھپکے سے اس نے کام کیا. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. رفتہ رفتہ میں یہ بات بڑی ہے کہ بڑے ٹائم لگا اس کو. ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تربیہ کرتے کے لیے بھی ایک تدریج اختیار کرتے ہیں اور شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا کہ آہستہ آہستہ انسان کو, کیونکہ انسان بنیادی طور پہ گناہوں سے ریلکٹنٹ ہوتا ہے, وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, تو شیطان اس کو کس طرح کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور اس کو لے کر آتا ہے. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تو یہ انسان کی فطرت تھی کہ وہ پہلا رسپانس جو انسان نے دیا, اس کو احساس, جہاں سے اس کے کپڑے ہٹے وہاں سے اس نے چھپانے کی کوشش کی. تو یہ کہنا کہ انسان چونکہ پیدا ہی بغیر کپڑوں کے ہوا ہے تو یہ اس کی فطرت کے قریب ہے, تو ایسے تو انسان پیدا ہی روتے ہوئے ہوتا ہے, وہ اس کی فطرت ہے, اس کو چاہیے کہ ساری زندگی وہ روتا رہے. اسی طرح تو انسان زندگی بھر بھوکا پیدا ہوا, اس کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر بھوکا رہے. تو یہ بلا وجہ کی اللاجیکل باتیں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. چھپانا اس کی فطرت میں رکھا ہے, انسان کی فطرت میں. دونوں بول اٹھے, اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہیں فرمایا. اچھا شاید ایک آیت بیچ میں لگی کہ تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے انسان کے پاس آتے ہیں اور انسان سے کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا, اور اس میں ایک رحمت بہرحال ہمیں نظر آتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, دونوں بول اٹھے کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب اگر تو نے ہم دونوں سے درگزر نہیں فرمایا اور نہ رحم کیا تو یقیناً ہم تباہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہ تھی وہ شیطان کی سب سے بڑی شکست. شیطان نے گناہ کیا, الزام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. لیکن جب انسان نے گناہ کیا تو اس کا جو رسپانس تھا گناہ کے نتیجے میں, ایک تو اس نے اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی, نمبر 2 یہ کہ اپنے اس گناہ کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ ہے وہ انسان
کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہیں کرے گا. اصل جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کی رحمت میں آ جائے. اور اس پہ بڑی تفصیلی ڈسکشنز ہیں. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ لوگ ضرور تفہیم القرآن سے سورہ الاعراف کی جو مکمل تفسیر ہے اس کو ضرور پڑھیے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. تو یہ جو سیٹ اپ پورا بنا تھا وہ ایز اٹ از پلان کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اور اسی طرح ان کو بھیج دیا گیا. تو جو سارا معافی تلافی اور وہ جو ساری کانسیپٹس تھے وہ سب یہاں سے غلط ہو گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں زمین پہ آنا پڑا. اے اولاد آدم, جو اس سارے واقعے میں سے بہت سارے لیسن سے اس میں سے ایک سب سے اہم لیسن جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا, اور وہ یہ ہے اے اولاد آدم. تمام دنیا کے انسان, صرف مسلمانوں کے لیے حیا کے احکامات نہیں ہیں, سارے انسانوں کے لیے, کیونکہ یہ انسان کی بنیادی فطرت کا حصہ ہے کہ ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. لباس انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ لباس کے حوالے سے ایک بہت واضح بات کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کھانا پینا ہمارے سب چیزوں کا اثر کرتا ہے. ہم سورہ الانعام میں اس پہ بات کر کے آئے. اب لباس بہت اہم چیز ہے. ایسا نہیں کہ کلوزٹ میں گئے کچھ نظر آیا پہنا. ہمیں بھی پتا ہے کہ نکلنے سے پہلے کھانا نہیں کھائیں گے, کچھ نہیں کھائیں گے, کپڑوں کو ضرور دیکھ لیں گے کہ بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ لباس کا مقصد کیا تھا. پہلا جو سب سے بنیادی مقصد ہے اور جو انسان سب سے زیادہ اگنور کرتا رہا ہے ہر دور میں, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانکنا تھا. وہ جو تمہاری فطرت تھی نا, اس فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا کہ اس کو ڈھانپو, اور پھر حفاظت اور پھر زینت. لیکن ہم نے اس سیکوینس کو بالکل اپوزٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے ہم زینت کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. شادی ہو رہی ہے, بیاہ ہو رہا ہے, کوئی دنیا کا کام ہو رہا ہے, سب سے پہلے خیال آتا ہے پہنیں گے کیا, اچھے لگنے چاہیے. تو زینت سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر پروٹیکشن کی بھی بات آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لطیفے بھی سنے ہوں گے کہ شدید سردی ہے لیکن اس میں ایسے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں کہ بس اچھے لگ جائے بھلے سردی لگ جائے. تو یہ پروٹیکشن بھی بعد میں آتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سیکوینس بتا رہے ہیں کہ پہلا جو انسان کا مقصد ہے وہ کہ وہ اپنے ان شرمگاہ کو چھپائے اور ان کو ڈھانکے. اور ایک اور بات میں ایک تفسیر میں پڑھی تھی, انہوں نے کہا کہ جانوروں کے لیے جو سیکوینس تھا نا وہ یہ زینت پہلے, اگر ہم ان کو کوئی کلوتھنگ دیتے ہیں, ربن لگا دیتے ہیں, کوئی ان کو مٹنس پہنا دیتے ہیں, تو وہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لوگ ڈاگس کے اور کیٹس کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ ان کو بیوٹیفائی کرنے کی. اس کے بعد ہاں کبھی زیادہ سردی ہوگی تو کبھی آپ نے کسی کو جیکٹ شیکٹ پہنے میں دیکھ لیا, تو شرمگاہ والا کانسیپٹ بالکل لیٹ میں آتا ہے. لیکن انسان کی ترتیب یہی تھی کہ پہلے وہ اپنے جسم کو چھپائے گا, پھر وہ حفاظت کرے گا, اور پھر وہ زینت کا اظہار کرے گا. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ آیت, اس کو ہم انڈر لائن کریں گے اور اس پہ ہمیں غور بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. اور اس کے دو معنی, ایک تو یہ بات جو آپ کو بالکل واضح سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں جو ہمارا لباس ہے وہ صرف ہمارے اسٹیٹس کا اظہار نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے, ہماری کتنی سیلری, ہمارا اکاؤنٹ کتنا ہے, بلکہ وہ ہمارا جو لباس ہے وہ ہمارے تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم واقعی ایمان والے لوگ ہیں, ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ کو خوش رکھنا اور اس کی اطاعت سے بچنا ہماری زندگی کا مقصد ہے, تو یہ بات ہمارے لباسوں سے نظر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف مسلمان ہم اپنے مخصوص مذہبی مقامات پر ہوں اور جہاں لباس اور اس طرح کی ذاتی پسند کی چیزوں پر آئے تو وہاں اللہ تعالیٰ یاد نہ آئے. دوسری بات جو اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں جس چیز سے انسان کو اپنے اندر کور اپ کرنا ہے پوری کی پوری شخصیت کو, وہ ہے تقویٰ کا لباس. کہ اپنی روح کو جس چیز سے آراستہ کرنا ہے, جس چیز کو اپنے اندر اتارنا ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ نیک عمل ہے. تقویٰ کا جو بہت ساری باتیں اور جو بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ صالح عمل, اپنے گناہوں سے بچنا, تو یہ جو تقویٰ کا رستہ ہے یہ اوپر سے نیچے تک مجھے کور کرنے والا ہو.
تو اور پھر اللہ نے کہا کہ لباس اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر اتارے تھے، اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اور ان کے ساتھی اس کے ساتھی تم ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو اللہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کبھی دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ سیدھا ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت سارے اس زمانے میں بھی یہ والا معاملہ تھا کہ بہت سارے گناہ کے کام ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک بہت زیادہ مشہور بات ہے کہ خانہ کعبہ کی عبادت جو افضل ترین عبادت سمجھی جاتی تھی کہ برہنہ طواف کیا جائے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جو باہر سے آتے تھے، مطلب مکے سے باہر کے جو لوگ تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یا تو تم لوکلز کے لباس پہن کے کرو ورنہ پھر برہنہ کرو۔ اور اس میں دونوں باتیں، ایک تو اہل مکہ کا تکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور دوسرا ان کے اندر کی وہ جو خرابی تھی اخلاقی کہ لوگوں کو طواف کے دوران برہنہ کر دیا جائے۔ تو یہ والی جو سارے معاملات ہیں، اور اس کے لیے پھر کہنا یہ کہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیکی اور راستی کا حکم دیتا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے بے حیائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے نبی بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے خود کو آراستہ رکھو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ پھر کہ ہاں جب تم عبادت کے لیے آؤ تو وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ بالکل کپڑے اتار کے آ جائیں، لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ جس حلیے میں ہے، جس خراب حالت میں ہے اور بس اسی حالت پہ آ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سب سے زیادہ اس بات کا ڈیزرو کرتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایون گھر میں بھی کوئی گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو تیار ہوتے ہیں، اگر گھر میں بھی کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم بڑے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہر طرح کے حلیے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ تیار ہوں۔ بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قول ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے جاتے تو بہترین لباس، ہی واز اے ویری رچ پرسن، اور اس میں وہ اپنا سب سے بیسٹ لباس، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ سے ملنے جاتا ہوں تو کیا مجھے اپنے لباس کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے لیے وہ جو ساری اسٹیٹک سینس، وہ جو ہمارا ذوق ہے اچھا پہننے کا اور اپنے آپ کو اچھا لگنے کا، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، لیکن اس میں حد کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ڈائمنڈ کا سینٹ پہنیں گے ہی تو نماز پڑھیں گے، چونکہ نہیں ہے تو پھر ہم نہیں پڑھ رہے، ابھی لاکر میں رکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ زینت اختیار کرنے سے منع کیا اور نہ کھانے پینے سے، بس حد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے ذاتی چیزوں کے استعمال اور ان ساری چیزوں میں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی بھی پاک چیزوں ممنون کر دی۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میری بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی مکمل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی۔ یہ ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے کی غلط ہے نا، رخ ہونا، کپڑے کیا پہننے، یہ نہیں پہننا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اصل میں تو یہ چیز ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم
याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा, उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो लोग हमारी आयत को झुटलाएंगे और इनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे, वही अहले दोज़ख होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। जाहिर है कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घर के अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ता तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे। उस वक्त उनसे पूछेंगे कि बताओ, अब कहाँ है वो तुम्हारे माबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकिर हक थे। अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्नो इंस जा चुके थे। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो वो अपने पेशरो गिरोह पर लानत करते हुए दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा, ए रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा उन्हें आग का दोहरा अजाब दे। 1 मिनट में आती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये एक वो मामला था जो हम देखते आ रहे हैं कि जहन्नुम का एक इंतहाई दर्दनाक वाकया, एक मौका कि जब जहन्नुम में गिरोह दर गिरोह लोग आए जा रहे हैं। वो जो गिरोह बंदियां दुनिया में की गई थी, उसकी बुनियाद पर इस तरह से गिरोह दर गिरोह मामलात लोग आते जा रहे हैं और डाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर लान तान हो रही है कि इनको दोहरा अजाब दिया जाए, उनको दोहरा अजाब दिया जाए। और अल्लाह ताला ने कहा कि सबको दोहरा अजाब मिलेगा। क्यों? एक तो अपने गुनाह का, और दूसरा उस गुनाह का जो कि आपको देखकर, हमको देखकर दूसरों ने किया वो गुनाह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें नेकियों को जारी करने वाला बना दे, आमीन। फिर पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम काबिल इल्जाम थे तो तुम ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। तो एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई है जो वहां पर हो रही होगी। यकीन जानो, जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और इनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज नहीं खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसे ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही उनका ओढ़ना है। ये है वो जजा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार। बाखिलाफ उसके कि जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और अच्छे काम किए। और अल्लाह ताला फौरन जब हम डरते हैं ना, तो हम ये बार बार देखते हैं कि फौरन कहते हैं अच्छे काम करोगे। और एक और बात, इतनी प्यारी बात लगती है ये आयत, अक्सर अल्लाह ताला इस तरह से रखते हैं कि, और इस बात में हम हर एक को उसके इस्तिताअत के मुताबिक ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम पूरे फरिश्ते बन जाओगे, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी प्यारी रहमत है। तो वो उनके बारे में अल्लाह कहते हैं वो अहले जन्नत हैं जहां वो हमेशा रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। इनके दिलों में हम एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी उसे निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। हम खुद राह नहीं पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई नहीं करता, और हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक लेकर आए थे। उस वक्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। और ये एक और खुशी दर खुशी का मौका होगा कि कहा जाएगा इतनी बड़ी जन्नत, इतनी हसीन जन्नत होगी, और कहा जाएगा तुम्हें तुम्हारे अमाल के बदले की गई। हालांकि हमें पता था कि शायद हम कुछ और भी कर सकते होते थे, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस गिल्ट में नहीं जारी रहने देंगे कि तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। जो हम लोग होते हैं ना परफेक्शनिस्ट, सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम बाल की खाल निकाल के कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अल्लाह ताला नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे तुमने बहुत अच्छा किया। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? अब ये एक और सीन आता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो सूरह अल-अनआम और सूरह अल-अराफ में
बार बार एक डॉक्यूमेंट्री, एक पूरी फिल्म की तरह चीजें चल रही हैं। तो एक नया सीन है, जन्नत वाले एंजॉय कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन अब हमारे लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि स्क्रीन पे तस्वीरें नजर आ रही हैं जहन्नुम की, और सिर्फ इस तस्वीर नजर नहीं आ रही है बल्कि आपस में बातचीत हो रही है। और जो तकलीफ दे बात है वही जो जवाब है, कि वो जवाब देंगे हाँ, और इस जवाब के बाद उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसके बाद वो कुछ उनको बोलने की मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। जहन्नुम वाले जब जन्नतियों को इतने मजे में देखेंगे तो उनके मुंह से आवाज बंद हो जाएगी, और कहेंगे हाँ बस, और कुछ नहीं कह सकते वो सब कुछ के बाद। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे, और वो आखिरत के मुनकिर थे। इन दोनों गिरोहों के दरमियान एक और ठाइल होगी जिसकी बुलंदियों पर कुछ लोग होंगे, ये हर एक को उसके कहाफे से पहचानेंगे। अब ये आराफ के लोग हैं जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बहुत बड़े बड़े बुरुज हैं, फसीलों की तरह के, जैसे वॉल्स होती हैं फोर्ट्स की, उस तरह की बड़ी बड़ी वॉल्स होंगी, और उस पर ये बैठे हुए होंगे, ये ऊपर से दोनों तरफ देख रहे होंगे। ये इनके लिए भी आजमाइश होगी क्योंकि इनको दोनों मंजर नजर आ रहे होंगे, तो उनको ये डर होगा कि यहाँ भी जा सकते हैं यहाँ भी जा सकते हैं, तो वो एक मुश्किल में होंगे। लेकिन ये कौन लोग होंगे, इनके बारे में जो बहुत सारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जिनके नेक अमाल और जिनके जहन्नुम के जो गुनाह है वो दोनों इतने इक्वल होंगे कि इनके बारे में भी डिसीजन जो है वो पेंडिंग में होगा। और अल्लाह ताला की रहमत से वो भी ये उम्मीद करेंगे कि वो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो जो वेटिंग टाइम है ना, वही उनके उस चीज का एक टाइम है जो अल्लाह ताला उनको देंगे। और उनके पेशानियों से तो इससे ये समझ आ रहा है कि जो उनके सिर्फ सर ही होंगे ना, वो इतने जन्नतियों के सर ऐसे खूबसूरत और क्राउंड और इतने हसीन और इतने सफेद और इतने तैयार, और जो क्या कहते हैं जहन्नुमी है, वो जो बर्न फेसेस होंगे, मैं यहाँ काला नहीं इस्तेमाल करना चाहती, आई वांट टू से कि वो जो बर्न फेसेस होंगे, अल्लाह ताला महफूज रखे, उससे पता चल रहा होगा ऊपर से ही कि कौन लोग हैं। तो वे जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे सलामती हो तुम पर, ये तो लोग जन्नत में दाखिल हुए मगर नहीं होंगे मगर उसके उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे ए रब हमें इन जालिमों में शामिल ना कीजिए। फिर ये अराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर कहेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और ना वो साजो सामान जिसको तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं है जिनके मुतालिक तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ भी नहीं देगा। आज इन्हीं से कहा गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है और ना रंज है। ठीक है, तो ये एक बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि वो लोग जिनके बारे में लोगों ने अंदाजे लगाए हुए थे, ये जो एक तो मुतकब्बिर लोग थे, जो दुनिया जिनको मिली थी तो वही समझते थे कि ये जो दीनदार और ये जो कमजोर लोग हैं इनको आखिरत में भी कोई इनका हिस्सा नहीं। और इससे मुझे इस आयत को पढ़ते हुए मुझे थोड़ा और भी डर लगा कि बहुत सारे लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो जन्नत में जा ही नहीं सकते ना, ये कैसे जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला मतलब उनके बारे में होगा कि वो तो जन्नत में मिल नजर आएंगे हमें। तो और इसलिए किसी के भी बारे में ये कम से कम हमें इख्तियार नहीं है सोचने का कि ये जन्नत में नहीं जा सकते, वो सॉरी ये जन्नत में नहीं जा सकते। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकार के कहेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हमको डाल दो, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन मुनकिरीन हक पर हराम कर दी, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी उन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयत का इनकार करते रहे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सिल बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है? जिस रोज वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया था कहेंगे वाकई हमारे रब के हुजूर हक लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस से भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय अब दूसरे का तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने तस्लीम कर रखे थे आज उनसे गुम हो गए। तो वो मोहलत तो खत्म हो गई ना।
در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں آتی ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ مطلب ان کے معنی ایز سچ کسی کو نہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن اسی کچھ نہ کچھ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آتی ہیں اور وہ ہمیں شاید اس بات کو سمجھ سکے. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ پڑھی جو کہ 2014 میں بہت ایک ریسنٹ ریسرچ ہے، اس میں کچھ سائنٹسٹ تھے، ایسٹرولوجسٹ تھے، انہوں نے تھوڑا سا اس پر ریسرچ کیا اور انہوں نے ایک زبردست قسم کی ایک کیلکولیشن کی ہے. وہ انہوں نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ زمین جو بنی ہے، بگ بینگ جو ہوا اس کو آج تک ہوئے ہوئے اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 13.5 بلین ایئرز ہے. اور جو یونیورس کی جو کریشن ہے وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزری آج تک پہنچنے میں. تو انہوں نے ان جو ڈفرینٹ فیزز کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ انفیکٹ 7 ڈیز ہیں، 7 سٹیجز ہیں. اور ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میں ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ زمین کو ہم نے 4 دنوں میں پیدا کیا. تو جو انہوں نے زمین کی ایج رکھی ہے جس فیز میں، تو وہ 4th سٹیج میں آتا ہے. 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے زمین کیلکولیشن کے اعتبار سے. تو شاید آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی ایکوریٹ ہے، لیکن اس سے شاید ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ جو 7 فیزز ہیں وہ انفیکٹ وہ کتنے بلین ایئرز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کیلکولیشن وہ بلین ایئرز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن میں وہ جسٹ 7 اور 6 ڈیز ہے. تو کیا کہتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ زمین کی جو 7 کریشن اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے. جو پھر آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر. چونکہ اس نے کیا کہتے ہیں بنایا ہے تو وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ پھر حکم بھی نظام بھی اسی کا چلے. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ ایک بڑی پیاری سی آیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست میگنیفیسنٹ کریشن اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہم شخص اس کو اندازہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ادراک لیتے ہیں تو ہم ڈرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اس سے کلوز رہو، چپکے بھی بات کرو گے نا اس سے قریب آ کے، تو اللہ تعالیٰ سن لے گا. اور یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظمت سے ڈر کے اس سے دور ہو جائیں، بلکہ اللہ کے اقتدار سے ہم اور قریب، وہی تو ہے جس سے مانگا جائے گا. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت لگتی ہے مجھے کہ فساد برپا کرنے سے کیا مراد ہے. ایک تو وہ جو ہم بار بار بات پڑھتے ہوئے آ رہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا اور اس کے اگینسٹ جو بھی کام ہو رہا ہے، قتل غارت، یہ سب وہ باتیں. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جو بھی دنیا کے سسٹمز ہیں، جو بہت سارے سسٹمز ہیں نا، دنیا کا ایک ٹیمپریچر مینٹین ہوا تھا، دنیا کا ایک ایکولوجیکل سسٹم تھا، اور بہت سارے اور سسٹمز ہیں، لیکن انسان نے ان کے اندر فساد برپا کیا. ہم نے پولیوشنز کی نا، نوائز پولیوشن، ساؤنڈ پولیوشن، اور یہ جو گاڑیوں سے پولیوشن، پتہ نہیں کون سی پولیوشنز کے ٹائپس ہیں، اس وقت یاد نہیں آ رہا ذہن میں، لیکن ہم ڈسٹرکشن کر رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتے ہیں کہ اصلاح کر دی تھی اللہ نے، بہت خوبصورت اور زبردست بنائی. اوزون لیئر میں ہم نے جو بریک کیا وہ ہماری گڑبڑوں کی وجہ سے ہوتا. اللہ نے تو پورا مکمل بہترین انسان ارتھ بنائی تھی. ہمارا کام کیا ہے کہ وہ فساد میں اپنا کنٹریبیوشن نہ ڈالیں بلکہ اس کے خلاف، مطلب اصلاح کرنے والوں میں سے بنے. تو میں literally I would like to mention this point کہ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے ہم اپنی ارتھ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ مطلب پولیوشن ہے، مطلب نوائز کے کانٹیکس میں، چاہے وہ کچرا پھینکنے والی کانٹیکس میں بات کریں، چاہے ہم ایکسٹرا کاربن اور ایکسٹرا فیول کے کانٹیکس میں بات کریں، کسی بھی پولیوشن میں اپنا حصہ ایز اے مسلمان ہمارے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو اس پولیوشن کو دور کرنے والے میں. اور یہاں پر میں ضرور بات رکھوں گی کہ
इक्ना सिस्टर्स की तरफ से स्पेशली सिविक का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके हवाले से हम बहुत सारी इस तरह की कोशिशें होती हैं। और इस वक्त जो बिल्कुल क्विकली मेरे जहन में आ रहा है, शायद आप लोगों को भी जहन में आता हो, कि हम हर साल अर्थ डे ज़रूर मनाते हैं। अभी रमज़ानों में आएगा और बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, या ग्रीन प्लांटिंग के डेज हम स्पेशली मनाते हैं। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई इसका ये कौन सा, ये तो इंतहाई वर्ल्डली थिंग है। लेकिन ये कुरान कहता है कि फसाद बर्पा ना करो। तो उन तमाम चीज़ों में वो तमाम प्रोजेक्ट जिससे हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें एज अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल के, सिविक के, सोशल के, इक्ना सिस्टर्स के, वो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। और आप लोग यकीनन हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके मज़ीद इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं और इस इस्लाह के जो प्रोग्राम्स है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी हो, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। तमा का मतलब है उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ, जो एक मतलब देखिए शैतान को भी उम्मीद थी ना, तो उससे ज़्यादा बढ़कर मेरी उम्मीदों के अल्लाह माफ़ करने वाले। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है वो, और वहां मेना बरसाकर उसी मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम उस मुशाहिदे से सबक लो। और ये इतनी खूबसूरत बात है, दोबारा से जमीन में एक अल्लाह ताला में सैर करा रहे। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जब जमीन खराब होती है उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम अपनी निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं, जो क्योंकि शुक्रगुजार वाले बंदे जो होते हैं वो अल्लाह के अताअत गुजार भी होते हैं। तो वो इन निशानियों से अपने लिए अमली पॉइंट लेते हैं। और इन सारी आयत को पढ़ते हुए मुझे ये बात जहन में आ रही है कि मुसलमान ना बहुत जिम्मेदार है, सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं, अपने अराउंडिंग सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट के हवाले से भी, सिर्फ अपने साथ के इंसानों के हवाले से नहीं, अपने जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे चरिंद परिंदे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम है, उन सब के मामले में हमारा एक जिम्मेदार रवैया होना चाहिए। अब यहाँ से कहानी, अब हमें अल्लाह ताला, हम पूरी दुनिया में, हमने कनाडा की सड़कें, हमने कनाडा के सारे पार्क्स हम घूम लिए सारे तज़किरे में। अब अल्लाह ताला हमसे कहते हैं चलो आओ अब मैं तुम्हें पास्ट में लेके जाता हूँ। और जब पास्ट का सफर है उसमें जो पहला स्टेशन जहाँ हम रुकते हैं वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि असल में जो गुमराही है इंसान में, वो आई गुमराही नूह अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो आ गए और उनके बच्चे और उससे सारा काम था। लेकिन वो जो एक ज़बरदस्त किस्म की गुमराही थी कि ये नज़र आता है कि वो जो हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान कुछ जो नेक लोग आए, वो अल्लाह के नबी थे या कौन थे उसके बारे में कोई कहा नहीं जाता, लेकिन ये कि बहरहाल वो बहुत अच्छे लोग थे। तो लोगों ने उन्हीं के फिर बुत बनाकर उनको पूजना शुरू कर दिया। और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बात की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि तकरीबन 1000 साल का फ़र्क है, और कुछ जगहों पर मैंने ये भी पढ़ा कि 2000 साल का एक बड़ा सारा डिफरेंस था। तो वो जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक गुमराही में आ गया और इतनी शदीद गुमराही में आ गया कि फिर अल्लाह ताला को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बाकायदा उनको वार्न करने के लिए फिर भेजा अल्लाह ताला ने उन्हें। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो इराक के इलाके में आए थे और फिर उनकी कौम की तरफ आए थे। और ये बात भी इससे समझ आती है कि शुरू के जो दिन थे वहाँ पर, शुरू के जो टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री में, वहाँ पे पैगंबर जो थे वो उनके मखसूस अपनी कौमों के लिए आया करते थे। उनकी अब तालीम क्या थी? उसने कहा कि ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम सरी गुमराही में मुब्तला हो। और एक ये बड़ा एक मसला है इंसानों का कि जो कोई भी उनकी भलाई करने चाहता है तो वो उनको क्या करते हैं कि वो असल में उन्हीं को कह देते हैं असल में तुम गलत हो, तुम रास्ते से हटे, वो तुम्हारे नजरियात गलत हैं। और इस तरह वो उनको डराने की कोशिश करते हैं, वो उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, और वो उनको कंफ्यूज करने के लिए भी ये बात कह रहे होते हैं कि तुम ही असल में गलत हो ना। तो ये बात बड़ी एक अहम है कि वो उनकी खैरख्वाही कर रहे हैं और उसके नतीजे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है ना, बल्कि उल्टा उन्हीं के बारे में गलत गलत
باتیں کی جا رہی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے وہ رویہ جو کہ ایک داعی دین کا ہوتا ہے. ایک تو اس کو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مکمل طور پہ کنوکشن ہوتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈرانے دھمکانے اور لوگوں کے پریشر سے میں اس پہ کوئی کمپرومائز کر لوں. اور ایک اور جو بہت اہم بات ہے کہ دائی کے دل میں جو سب سے بڑا جو جذبہ ہے نا وہ خیر خواہی. سامنے والا جو کرے گا میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہ رہنا ہے. تو یہ بات ایک دفعہ پھر سے میرے اور آپ کے لیے خیرہ امہ شہداء علی الناس کونوا انصار اللہ، ہمارے لیے کہ ہم جن لوگوں سے مخاطب ہیں ہم ان کی تربیہ کرتے ہیں، ہم ان کو بات بتاتے ہیں تو کیا خیر خواہی سے کرتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے اللہ کی طرف سے اچھا اب یہ ساری بات ہوگی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. تمہیں کس وجہ سے مسئلہ ہے، تمہارے لیے رحم کیا جا رہا ہے اور تمہیں اسی پہ پریشانی ہو رہی ہے. مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور انسان کی بدقسمتی کہ وہ اپنے اصل ریفارمرز کو، اصل مصلح کو نہیں پہچان پاتا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً اندھے لوگ تھے. اور اس کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ تنور سے نکلا اور کیا ہوا، اور اوپر سے بارش ہوئی اور نیچے سے آیا. اور بہرحال یہ ایک بات ضرور ہے اس میں، دو باتیں کہ تقریباً ہر مطلب سب سے اتنا پرانا انسیڈنٹ ہے لیکن دنیا کی ہر قوم میں آپ نوح علیہ السلام کے یا کسی ایک بڑے سے فلڈ کی اور کشتی کی یہ کہانیاں آپ کو سب میں ملیں گی. آپ ایبروجنل سے کو پڑھ لیں، آپ افریکنز، آپ کو عیسائیوں میں، ہر قوم میں آپ کو اسٹوری ملتی ہے. اور اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ پوری زمین پر ہی آیا جس طوفان، اور اس کے ایویڈینسز نہیں ہے کہ کچھ بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی پانی کی کلیئرز ہیں. بلکہ میں 1-2 سال پہلے میں نے ریسرچ پڑھی، کیوبیک کے اونچے کوئی پہاڑ تھے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ 7000 کی ہائٹ پر ہے اور وہاں پر ان کو جو ہے نا واٹر کے وہ ملی. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ عالمگیر. اور دوسرا ہے کہ چونکہ انسان پوری دنیا میں پھیلا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو اس لیے وہ سب اپنے ساتھ وہ سٹوریز لے گئے اور وہ سٹوری آگے تک پہنچی. تو اصل بات یہ ہے کہ سٹوری کا پہنچنا زیادہ بڑی بات نہیں تھی. سٹوریاں تو پہنچ گئی لیکن شاید سبق ہم نہیں لے سکے. اگلا جو واقعہ ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے. اچھا ایک بات اور میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں کہ آپ ابھی آگے ہم تقریباً 6 قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے زمین پر سے بھی 6 ہی قومیں آئی تھیں اور 6 ہی رسول آئے تھے، بلکہ اس میں مفسرین نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ یہ جو 6 بڑی بڑی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ قومیں تھیں جن پر سے مکے کے لوگ جو تھے وہ گزرتے تھے بہت زیادہ. ان کے جو ٹریول کی جو ڈائریکشنز تھیں، جو رستے تھے، ان میں یہ آتی تھیں. تو سبق سکھانے کے لیے ایویڈینسز اور پروفز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چونکہ وہ وہاں سے گزرتے تھے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صرف انہی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بے شمار جگہوں پر آثار قدیمہ ہیں اور سارا کچھ ہے، اور اس سے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انسان کی سویلائزیشن کہاں کہاں تک پہنچی ہوگی اور ان کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چند واقعات کو سامنے رکھ کر ہی ساری پھر قرآن مجید کا جو سارا میسج ہے اس پہ کو رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اس وقت کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو. تو بہرحال اب یہ عاد کی جو قوم تھی یہ بھی کیا کہتے ہیں انہی عرب کی ایک بہت قدیم قوم تھی جس کا نام موجود تھا. ان کے ریمننٹس قطعی موجود نہیں تھے، صرف وہ جگہ جہاں پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ تھی جہاں پر عاد تھی، وہ ایک بہت خطرناک صحرا اور بہت زیادہ خطرناک ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت بھی ٹریول کیا کرتے تھے اس میں دھنس جاتے تھے. تو کوئی اس صحرا کے اس ایریا میں جانا نہیں پسند. اتنا خطرناک وہ عذاب ان پہ آیا کہ ان کے ریمننٹس بھی ختم ہو گئے. صرف عذاب کے جو اثرات تھے نا اس کا خوف، مطلب اس کو دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک انیوزول سا انسیڈنٹ ہوا تھا. بہرحال معاملہ ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں
اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کی کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایک بیٹے تھے سام، ان کی نسل سے یہ لوگ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ٹھکانہ دیا تھا بلکہ بڑا خوب یہ زبردست ان کے ایک پلرز بنا کے، جو کچھ ریمننٹس ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ شداد کی کوئی قوم تھی، بڑے ڈیولپ لوگ تھے، بڑا ان کے پاس ایگریکلچر تھا۔ ابھی تو وہ صحرا ہے وہاں، لیکن وہاں پر بڑی بڑے پلرز بنے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت اور یہ آپ سمجھیے کہ یہ تو 6-7 ہزار سال پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت کا انسان ہے، یہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کی بات ہے، اور یہ فرعونوں سے بھی پہلے کی بات ہے۔ انسان اس وقت اتنا زبردست تھا، تو انہیں یاد دلایا کہ جب جس اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا تو کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے؟ تو یہ تھا وہ پرابلم کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مان سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ صرف اللہ ہی کی ماننی ہے۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اگر اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ خود ہی بت بنائے، خود ہی ان کو فلاں کا بت، ہوا کا، فرٹیلیٹی کا اور رزق کا اور سب کچھ بنا لیا اور انہی کو پوج رہے ہو۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور ایک ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک زبردست قسم کا طوفان آیا، 7 دن تک، رات اور دن تک زبردست قسم کی ہوائیں چلتی رہیں اور پورا کا پورا وہ جو ان کا زبردست سسٹم تھا وہ سب ملیا میٹ ہو کے بالکل ریت کے ایسے ڈیپ اس میں چلا گیا ہے کہ آج بھی سوائے ریمننٹس کے کچھ اور نہیں نکل پائے۔ اور سمود علیہ السلام کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یہ بھی عرب میں ہی ایک ان کے کھنڈرات موجود ہیں بلکہ آج بھی موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، پھر اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یہ جو قوم ہے سمود کی جو قوم تھی، اس کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ بڑی ان کی انجینئرنگ کی ان کے پاس زبردست کوالٹی تھی، تو یہ نہ صرف میدانوں میں بڑے بڑے ہیوج محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے زبردست گھر بنائے، اور اگر آپ چاہیں تو وہ پیٹرا کے کھنڈرات ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہیوج چیزیں تھیں، آج سے 7,000 سال پہلے کے انسان نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن ان کی یہ جو ترقی تھی یہی ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بن گئی، کیونکہ دل دنیا میں لگ گیا نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معجزہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پر ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی تھی جو کہ نکل آئی، اور یہ انتہائی سے بڑا انیوژول انسیڈنٹ تھا، ایک ایونٹ تھا، لوگوں کو بالکل نظر آ رہا تھا، لیکن نہ ہی یہ کہ اللہ کی وہ نشانی دیکھ کے اور نہ ہی اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر وہ اور زیادہ جو ہے وہ اللہ سے متنفر ہو گئے۔ پھر ان کی جو پیغمبر تھے وہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور ان کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، استکبار، جو تکبر کرنے والے تھے نہیں وہ اصل میں، تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایزیومڈ
تو کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائیوں کے مدعیوں نے کہا اب جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور آپ کو پتہ ہی ہے سوڈوم اور گنورا کی جو سٹیز تھیں، یہاں سے فلسطین جاتے ہوئے عراق سے فلسطین کے راستے میں ڈیڈ سی ہے، اور وہاں پر یہ سٹی کے ریمننٹس پائے جاتے ہیں، اور یہ اپنے وقت کی بڑی زبردست قسم کی سویلائزیشن تھی، یہاں بڑی تجارتی مراکز تھے اور بڑے پورٹ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کام ہوتا تھا، اور اسی انداز میں پھر دنیا ان کے اندر تھی۔ آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈسٹریل سٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ترقی بھی ہوتی ہے اور پھر وہاں کے انداز کی پھر بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ پھر یاد کرو اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بے حیائی کی ایک ایکسٹریم تھی جو وہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو بے حیائی کی ایکسٹریم ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو جو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسانی تہذیب اور انسانی معاشرے کو جو نقصان پہنچتا ہے اس انتہائی غیر فطری عمل سے، کہ انسان اپنی ہی جنس کے ساتھ اور اپنی ہی جینڈر کے ساتھ اپنے تقاضوں کو پورا کرے غیر فطری انداز میں، تو وہ صرف اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ وہ انسانی نسلوں کو اس کے بیڈ امپیکٹس ہیں، اور یہ امپیکٹس آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ چاہیں تو ابھی ریسنٹ ریسرچز آ رہی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اس پہ بڑی اب ریسرچز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کس طرح انسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور آپ اب ریسنٹ وہ ریسرچز ہیں جس میں جن لوگوں نے کنورژن تھراپیز کر کے اور وہ اپنے آپ کو جینڈر چینج کرا لیا، یا وہ جو اس طرح کی اب نارمل قسم کی لائف بنا رہے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کہ ڈیورس ریٹ پہ بات ہو رہی تھی تو 30 ایئرز میں جو سیم سیکس ڈیورسز ہیں وہ 75% ہے، اور یہ بہت بیکاز اٹ از ان یوزول۔ تو انسان نے غلط کام کر کے اپنی فطرت کو نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حد سے گزرنے والی بات تھی، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اخلاقی اتنی پستی تھی کہ جو لوگ اچھے تھے موریلٹی کا ایک ذرہ بھی ان کو برداشت نہیں تھا۔ اور آخر اب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم بھی شاید اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کو، اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مدین والوں کے طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ تو یہ جو مدین والے لوگ تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک تیسری وائف تھی قطورہ، ان کے بیٹے تھے مدیان، اور پھر یہ اسی سے پھر یہ لوگ نکلے، اور ان کا بھی سیم وہی معاملہ تھا کہ
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो और जमीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है, और इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो। और जिंदगी के हर रास्ते पर राजन बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफजदा करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। तो उनका क्या गुनाह था कि अल्लाह के शिर्क के साथ फिर वो फाइनेंशियल टेररिज्म के इंटरेस्ट के जरिए और नाइंसाफियों के जरिए और मतलब लोगों के पैसे किसी भी तरह से, उनका इतना खतरनाक टैक्सेस का सिस्टम था, नाजायज लोगों पर उन्होंने वो टैक्सेस लगाए हुए थे और ज्यादती करके लोगों के पैसे लूटना और नाप तोल में कमी करके पैसे लूटना, मतलब हर वो तरीका जिसके जरिए से ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कुछ मखसूस लोगों के हाथ में चला जाए, ये था वो उनका जुर्म। और वो एक ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है कि जितना हम पीछे से दुनिया परस्ती और मटेरियलिज्म को पढ़कर आए हैं और हमने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा, तो ये बात भी बहुत ज्यादा है, हम महसूस कर सकते हैं। तो ये था उनका वो मेजर गुनाह जिसकी वजह से, और वो इतनी ह्यूज करप्शन हो रही थी कि फिर अल्लाह ताला ने उनको भी अजाब से खत्म कर दिया। याद करो वो जमाना जब कि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंख खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे, इससे कहा कि ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत पे वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा? खो हम राजी नहीं हो, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया। ए रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुमने शुआइब की बात की पैरवी कबूल की तो बर्बाद हो जाओगे। और इस आयत की बहुत ही अच्छी जो एक्सप्लेनेशन है वो तफहीमुल कुरान में है, हाशिया नंबर 74, ये आया नंबर 90 है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। उन्होंने वो ये लिखते हैं कि इस छोटे से फिक्रे पर से सरसरी तौर पर नहीं गुजरे जाइए, ये ठहर कर बहुत सोचने का मुकाम है। मदियन के सरदार और लीडर दरअसल ये कह रहे थे और इस बात का अपनी कौम को भी यकीन दिला रहे थे कि शुएब जिस ईमानदारी और रास्तबाजी की दावत दे रहा है और इखलाक और दयानत के जिन मुस्तकिल उसूलों की पाबंदी वो कराना चाहता है, अगर उनको मान लिया जाए तो हम तबाह हो जाएंगे। हमारी तिजारत कैसे चल सकती है अगर हम बिल्कुल ही सच्चाई के पाबंद हो जाएं और खरे खरे सौदे करने लगे। और हम जो दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती शाहराहों के चौराहे पे बसते हैं और मिस्र और इराक की अजीम शान मुतमद्दिन सल्तनतों की सरहद पर आबाद हैं, अगर हम काफिलों को छेड़ना बंद कर दें और बेजरा और पुरअमन लोग ही बनकर रह जाएं, तो जो मुआशी और सियासी फवाइद हमें अपनी मौजूदा जोग्राफियाई पोजीशन से हासिल हो रहे हैं वो तो सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो आखिरी जो पैरा है वो उसमें ये लिखते हैं कि हर दौर के मुफसिदीन का यही ख्याल रहा है कि तिजारत और सियासत और दूसरे दुनियावी मामलात झूठ और बेईमानी और बदअखलाकी के बगैर नहीं चल सकते। हर जगह दावत हक के मुकाबले में जो उजरात पेश किए जाते हैं उनमें से एक ये भी रहा है कि अगर दुनिया की चलती भी राहों से हटकर इस दावत की पैरवी की गई तो कौम तबाह हो जाएगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमें भी बाज़ वक़्त ऐसे लगता है कि अगर हमने ये काम कर लिया ना तो बहुत लॉस हो जाएगा। बहरहाल तो आगे चलते हैं। मगर हुआ ये कि एक दिल दहलाने वाली आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया और वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में बसे ही ना थे, शुएब के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए बिरादराने कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया।
اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہیں کیا گیا ہو اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی بہت اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی. یہ جو پچھلے ہم نے 5-6 واقعات پڑھے اس کا کنکلوژن یہی تھا. اور یہی اگر آپ کو یاد ہو یہ سیم آیات سورہ الانعام میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بستیوں کو آزماتے ہیں یہ ایک طرح کی ڈیٹورز ہوتے ہیں کہ ہم ری ڈائریکٹ ہو جائے، لیکن جب نہیں ہوتے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا. لہٰذا ہم اس بری کمائی کے حساب میں ہم نے انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہیں پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہوتی ہے، تو تباہ ہونے والی ہوتی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں اس کو پڑھی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے پاس پیپرز ہوتے ہیں نا، ہم بھی تو سبق لینے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ سوال کیا آنے والا ہے، ہم اپنے زمانے میں جب تیاریاں کرتے تھے ایگزام کی تو پھر 5 ایئرس لے لیا کرتے تھے، سوال دیکھ لیا کرتے تھے اور ان کے پھر آسان ان کے آنسرز ڈھونڈ لیا کرتے تھے. تو یہ بھی جو پاسٹ کا اللہ تعالیٰ نے ہماری سیریں کرائی ہیں نا، یہ ہمیں اسی لیے کرایا کہ ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچیں اور وہ رویہ ہمارا نہ ہو دعویٰ کے لیے اللہ کی بات کا کہ سن لیا اور اگنور کیا. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین پر زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصور پر انہیں پکڑ لیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہیں تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا ہے. اب ایک اور نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دونوں اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ قریش کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اب جو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سورہ اعراف جو ہے وہ نازل ہوئی ہے بالکل مکے کے آخری دور میں، اور مسلمان اب جا رہے تھے مدینے، اور وہاں پر بھی پھر ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک رستہ دے رہا ہے آسانی کا اور اس ظالم لوگوں سے نجات دلا رہے ہیں تو تم نے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آئیے پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اور اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی فرعونوں کے حوالے سے. اور اگر میں بالکل سچ بات کروں کہ قرآن کو اور ان واقعات کو اور پیغمبروں کی جو عظمت ہے اس کو جس چیز نے مجھے سب سے پہلے متوجہ کیا وہ تھا فرعونوں کا وہ، کیونکہ میری ایک آرکیالوجی میں میری بہت انٹرسٹ ہے سنس مائی چائلڈہڈ، تو میں بہت ان چیزوں پہ غور کرتی تھی. لیکن جب میں نے یہ اس انداز میں سوچنا شروع کیا کہ یہ اتنے عظیم جو سویلائزیشنز تھیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب اتنی بڑی ہیبت آتی ہے. ہم لوگ صرف ان جگہوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے پیرامڈس کا جا کے ٹور لیا ہوگا پرسنلی، یا کسی نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی، کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہوگا، تو اتنی ہیوج اور اتنی ہیبت آتی ہے ان کی ان ساری کریشنز کو دیکھ کر. صرف ایک پیرامڈ کا میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ اتنا بڑا پیرامڈ 19 فٹ بال کی فیلڈز کا اس کا ٹوٹل رقبہ، اور اس کے بعد وہ ایک پیرامڈ بنانے میں 23 لاکھ سٹونز،
اور ایک اسٹون جو تھا وہ 50,000 ٹن کے ویٹ کا تھا. تو کیا اس کی کیلکولیشن تھی, اٹ واز سو ہیوج. لیکن ان لوگوں کو جو لیڈ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو جا کر مخاطب ہوتے ہیں, ان سے جا کر بات رکھتے ہیں اور اتنی کانفیڈنٹلی بات رکھتے ہیں. اٹ از سو امیزنگ, اٹس سو امیزنگ. آج کا انسان تو صرف ان کی تخلیقات اور ان کے محلوں اور ان کے ٹامز کو ہی دیکھ دیکھ کے, مقبروں کو دیکھ کے ہی حیرت زدہ ہو جاتا ہے. اور کہاں یہ کہ حضرت موسیٰ نے ان کو جا کے ایڈریس کیا. اور بڑی ایک افسوسناک, شاید آپ لوگوں نے پچھلے کچھ 2-4 دن پہلے ایک بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا, ایجپٹ میں ہوا ہے, کہ بہت دکھ ہوا اس کو دیکھ کر کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ایجپٹ کی, اس نے ایک عجیب طریقے سے اور بڑے زبردست طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور بڑا ایک انداز ہے. تو انسان مطلب آج بھی انسان, حضرت موسیٰ اور انبیاء جو تھے اللہ کے, وہ کتنے مختلف لوگ تھے نا, وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے, بلکہ جو چیز, چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں, تو بس اب وہ اپنی بات انہیں رکھنی تھی, تو وہ انہوں نے کہا. اور آپ دیکھیے کس طرح وہ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اسکپ کیا ہے, کہ وہ جو حضرت موسیٰ نے بچپن ان کا گزرا فرعون کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وہ صحرا میں انہوں نے وقت گزارا, اور اس کے بعد اب وہ اللہ کی رسالت کا پیغام لے کر, ذمہ داری لے کر فرعون کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. موسیٰ نے کہا, اے فرعون, کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. یا فرعون انی رسول من رب العالمین, میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہیں کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں, لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لٹرلی کچھ ہونے لگتا ہے اندر سے کہ فرعون سے یہ کہنا. آپ کو پتا ہے کہ پیرامڈس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے فرعون نے جو ظلم کیا, اس نے بنی اسرائیلیوں سے یہ کام لیا تھا, پورے بنوائے تھے, اور ایک ایک جو بلاک موو کرنے میں 75 لوگ مر جایا کرتے تھے, صرف نیچے سے اوپر لے جانے میں. وہ اتنا تلخ قسم کا ایک سخت جان کا کام تھا وہ. اور حضرت موسیٰ نہ صرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پورے قوم کو میرے ساتھ نکال دو. اس کے لیے کیا کریج چاہیے, سبحان اللہ, کیا پرسنالٹی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. اب آپ وہی بات جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کی تھی, آپ اس کو یہاں جج کیجئے. اتنا بڑا فرعون ہے, اس کے اتنے دربار میں لوگ ہیں, کیا کیا جادو اور کیا کیا اس کے پاس نالج اور ٹیکنالوجی اس کے لوگوں کے پاس تھی. حضرت موسیٰ کی بات اتنی زبردست انداز میں انہوں نے رکھی کہ فرعون نے ان کو اٹھا کے جیل میں نہیں ڈلوا دیا, ارے کون تم, کون کیا تمہاری, وہ ایسی بات انہوں نے رکھی کہ اس نے کہا اچھا دعویٰ اپنا ثبوت پیش کرو. اس نے نہ صرف اس نے سنا, بلکہ اس نے ان سے مانگا کہ وہ بات کیا کر رہے ہوں گے. فرعون نے اپنا عصا پھینکا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, اور یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا بن رہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا, یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب کہو کیا کہتے ہو. اب یہاں پر ایک سیکنڈ رک جاتے ہیں. فرعون, آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے. ساری حضرت موسیٰ کی ٹریننگ, ہر تعلیم, ان کو جو سارے رویل ان کی ایجوکیشن, everything was done by فرعون himself. اس کے سارے رویل ٹیوٹرز تھے جو انہوں نے سکھایا تھا. تو کیا اسے نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو نہیں کر سکتے, ہے نا. اس کو پتا تھا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں وہ کہ جو جادو کریں. جادو کو ان سے زیادہ اور جادو کو جان کون سکتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی بات کو, مطلب وہ چیز جو انہوں نے پھینکی تھی وہ اتنی امپریسو تھی, ان کی وہ بات اور وہ نشانی, کہ وہ سمجھ گئے کہ اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا, اس کو فیک تو نہیں کہا جا سکتا, کوئی ہائی چیز ہے. لیکن اب اس کے ساتھ انہوں نے کیا لگا دیا کہ یہ تو ہمیں ہمارے چونکہ نظام کی بات کر رہا ہے, رب العالمین کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اصل میں ہمیں ہمارے اقتدار لینا چاہتا ہے. اور یہ الزام لگایا کہ یہ تو اقتدار کے پجاری ہیں, جو کہ آج بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے. آپ کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں.
अच्छा, भाई को इंतजार में रखने का मतलब क्या था? रिजेक्ट तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। वो इतना बड़ा बात थी कि उनको भी थोड़ा टाइम लगा। उन्होंने कहा 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। दे टुक सम टाइम। और एक बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इस यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया था कि बाज औकात हमें लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी सी है, वो उसका कोई इतनी वर्ड नहीं है। एक मतलब क्या, एक दो ही तो निशानियां हैं, इतना फिरौन उसके पास क्या क्या था, लेकिन उस छोटी सी निशानी वो इतनी पावरफुल थी क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से थी। तो उसने पूरे सल्तनत में एक भूचाल बर्पा कर दिया। तो अपने पास जो खैर की और भलाई की बात जो मेरे पास है, या गैर की जो कोई अच्छी चीज या कोई नेकी मेरे पास है, उसकी वर्थ को समझना चाहिए। अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हमें नहीं पता कि मेरा कोई कोई छोटी सी नेकी किसी की दिल की दुनिया बदल दे, और कोई खैर जो मेरे पास अल्लाह ने मुझे दिया है, अगर वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं तो मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या बेनिफिट क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए उसको जरूर अपने इस खैर को लोगों तक पहुंचाने की हमें जिम्मेदारी को आगे समझना चाहिए। फिर अल फिरौन, जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा कि अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तो मुकर्रब बारगाह में होंगे। और वो बिल्कुल जबरदस्त लोग थे, और वो जबरदस्त उनको जादू आता था, और बड़े पक्का किस्म का उनका जादू था। और वो चीजें आपको अभी भी उनके रेमिनेंट्स में मिलती हैं, फिरौन के जो चीजें निकल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि, और मकसद क्या था? सिर्फ दुनिया। तो हमें दुनिया चाहिए, हम बादशाह के और करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा कि तुम फेंक दो या हम फेंकें। इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम रख लो अगर तुम देना चाह रहे हो। लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही फेंको। और मुझे ये बात इतनी प्यारी लगती है, इतना सब्र, और क्या कहते हैं, एक तरह का रिस्पेक्ट देना, और सामने वाले को मौका दिया कि तुम अपनी बात रखो। और कॉन्फिडेंस था कि जो बात मेरी होगी ना, वो ऐसी जबरदस्त होगी कि वो इन सब की चीजों को खत्म कर देगी। तो इसमें बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं। उन्होंने जो अपने आंचल फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया, और बड़ा ही जबरदस्त जादू बनाकर लाए थे। और वो था लेकिन जादू, और लेकिन था वो इतना जबरदस्त कि बहरहाल कुरान ने कहा कि उन्होंने काम बड़ा किया था। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि फेंक अपना असा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उस झूठे तिलिस्म को निगलता चला गया। और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात की है इन्होंने तफहीमुल कुरान में। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि उसने खा गया, बल्कि वो जो इतना उन्होंने नजरबंदी की थी और वो जो एक समा सा क्रिएट किया था, उनके वो डालते ही ना सिर्फ कि वो अज़दा बना, बल्कि वो सब की हकीकत लोगों के सामने वाज़ेह हो गई। और इससे समझ आ गया कि अल्लाह की निशानी के आगे कोई जादू और कोई चाल खड़ी रह ही नहीं सकती है। और वो जो सारा मामला जिसके लिए उन्होंने असल में वो मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना चाहते थे, अल्लाह ताला ने लोगों तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा दिया कि खैर जो है उसके आगे ये दुनिया के कितने ही बड़े बड़े जादू और कितनी बड़ी बड़ी नजरबंदियां कोई काम नहीं करती। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ, और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फतहमंद होने के बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मानते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी। लम्हों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो जो इतने इल्म रखने वाले थे, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इल्म रखने वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। तो ये बात थी कि अल्लाह, देखिए दो लोगों को बहुत ज्यादा है दावा के जो मुखातिबीन, एक तो लीडर्स और एक इल्म रखने वाले। क्योंकि इल्म रखने वाले जो है ना वो समझ जाते हैं सच्चाई को। तो उनके साथ यही हुआ कि वो इतने ज्यादा सच्चे थे, मतलब उनको अंदाजा था ना, देवर द एक्सपर्ट, तो उन्हें पता चल गया ये तो वो है ही नहीं। और वो इतनी बड़ी चीज थी कि लम्हों के अंदर उनके दिल की दुनिया बदल गई। फिरौन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने उस दारुल सल्तनत में की, ताकि इसके मालिकों को इख्तिदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने उन्हें मान लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।
اپنے اس رب کو. آپ دیکھیں جب وہ ایمان لائے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن وہ بات آگے بڑھی اور انہوں نے اس کو اون کیا وہ ہمارا بھی رب ہے. اور سبحان اللہ وہ کیا معجزہ ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا، یہ سب کچھ ہوا ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ ایک بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور جو جادوگر تھے ان کی یہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کیا. کتنی پیاری دعا تھی جو انہوں نے مانگی. فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. اب ایک فساد، ایک ٹینشن سارے لوگوں کی، تو پورے کے پورے لوگ ہل کے رہ گئے. پارلیمنٹیں اور اجلاس اور کمیٹیاں بیٹھی اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے جواب دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ فرعون نے ان کو قتل کیوں نہیں کرا، حضرت موسیٰ کو کیوں قتل نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو وہ جانتا تھا، وہ جو کچھ لے کر آئے تھے نا اس سے وہ اندازہ کر چکا تھا کہ ان کو کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو وہ جو فرسٹریشن تھی وہ اس نے حضرت موسیٰ کی قوم پر نکالنے کے لیے کیا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ان کا بھائی تھا تو سوچا کہ ان کو فیور دینے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر وہ سب کو یقین دلاتا رہا. اقتدار کی جو وہ تھی وہ تو بج تو رہی تھی، کھل رہی تھی بنیادیں، لیکن کہہ وہ یہ رہا تھا کہ نہیں نہیں ہم صحیح ہیں، گرفت مضبوط ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخرکار انہیں کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. پھر اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. پھر ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے. وہی والا اصول کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنگی سے پھر آزماتے ہیں کہ ٹریک پر آئیں. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سڑسڑیاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. اور بالکل یہ بات نظر آئی کہ ہزاروں سال میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ مما یہ لوگ اتنے زبردست تھے تو یہ ان کے غائب کیسے ہوئے، ان کے اینسسٹرز گئے کہاں؟ تو کوئی بڑا زبردست طریقے سے وہ ختم تھے، اب تو وہ ان کے کھنڈرات ہیں جو نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ختم کر دیا. اور وہ بنی اسرائیل کو پھر دنیا کی کس طرح سے حکومت دی فلسطین اور اس میں جا کے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. اور یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ وہ اصل میں نائل کراس نہیں کیا تھا انہوں نے، نیل کا دریائے نیل، بلکہ سمندر ریڈ سی انہوں نے کراس کیا تھا. اور پھر وہ چلتے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. اچھا، حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے اس کی مختلف کوالٹیز یا کیریکٹرز ہم دیکھتے آ رہے ہیں
کہ پہلے جو غلامی میں اتنے عرصے 900 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو اتنے عرصے غلامی میں رہے تو ان کی ذہنیت جو تھی نا وہ اتنے امپریس ہو گئے تھے اپنے مقتدر لوگوں کے، وہ لوگ جو کہ اتھارٹی میں تھے، کہ ان کو ہر جگہ ان سے اتنی شدید قسم کی انسپریشن تھی کہ وہ انہی کے طور طریقے ان کو اچھا لگتا ہے. اب اللہ نے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں دکھا دی اور نشانیاں دکھا دی، سمندر پھٹ گیا، فرعون ختم ہو گیا، اور اللہ نے ان کو غلامی سے، بدترین غلامی سے نکالا جس سے وہ اتنے صدیوں سے اس پہ مبتلا تھے، لیکن وہ جو مروبیت اتنی بسی بھی تھی کہ وہ جیسے ہی اس سمندر سے گزر کے رستے سے گزر رہے ہیں، اور مختلف مختلف چوکیاں تھیں جہاں پر مصریوں کی اور چوکیاں موجود تھی جہاں پر وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے ان کا فوراً دل للچانے لگا کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے نا فلاں چیز بہت اچھی ہے تو ہم ان کا کر لیتے ہیں، کیا ہوا تو ہم اگر ہم نے ٹری رکھ لیا گھر میں، اگر ہم نے یہ والی چیز ہم نے ایسے کر لی تو ہم بھی مروب ہونے لگ جاتے. تو یہ ان کا بھی معاملہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پورے 40 دن پورے ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلنا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نجات دی بلکہ اب ہدایت کے لیے، تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا. اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ حضرت ہارون ایک رسول ان کے ساتھ چھوڑا بھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو ایسی چھوڑ دیا تھا. ایک نبی جو ہے حضرت ہارون کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے. اب حضرت موسیٰ کی ملاقات کا معاملہ ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وقت مقرر سے پہلے حضرت موسیٰ آ گئے تھے. جب وہ ہمارے مقرر کیے وہ وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. حضرت موسیٰ کی یہ جو کہنا چاہیے فرمائش تھی، درخواست تھی، جو التجا تھی، اٹ واز سو بیوٹیفل، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اتنا انہوں نے پیاری وہ گفتگو کر چکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انسان وہ ایک اشتیاق پہ اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھی تو ان کی وہ محبت اتنے عروج پر تھی. اٹ واز سچ این اسپیشل اوکیزن فار ہم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں کہ اب آؤ اور مجھ سے بات کرو. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود سے آگے تھے بات کرنے کے، اب تو ایک ملاقات کا ٹائم سیٹ کیا تھا. تو حضرت موسیٰ واز سو ایکسائٹیڈ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو آپ کو اور مجھے بھی خواہش ہے نا، تو حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی تو بات سن لی ہوئی تھی نا، تو ان کا تو اور شوق تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں، اور اس محبت کو ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں کہیں غصہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بادشاہ اور غلام کے درمیان کی ایک گفتگو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے نہیں تم نہیں کر سکتا، آپ نہیں لا سکو گے. تو انہوں نے کہا کہ چنانچہ اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. بڑا ہیوج انسیڈنٹ ہوا ہوگا کہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے اس جلوے کو برداشت نہیں کر سکا. جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، تو اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے چاہے گا نا تو یہ ایسا کرنے سے خود اسی کو نقصان ہوگا، وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نظر اس کو نہیں پا سکتی ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک رسپانس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت امپورٹنٹ تھا. مطلب میں یہ سوچنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ ہوا انسیڈنٹ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رسپانس کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہارے لوگوں پر میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ناراض نہیں ہوا ان کے اس مطالبے پر، اللہ تعالیٰ کو کوئی غصہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ میرا بندہ تو مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے
तो इट इज परफेक्टली फाइन, बल्कि अल्लाह ताला ने तो उन्हें पैगंबर बना दिया। अलन नासी बिरसालाती, मैंने तुम्हें इंसानों के लिए पैगंबर, मैंने तमाम इंसानों में से तुम्हें पैगंबर के तौर पर चुन लिया। उनकी वो इश्तियाक, उनकी वो मोहब्बत, बहरहाल अल्लाह ने उसको एक्नॉलेज किया और मुझसे हम कलाम हो, बस जो कुछ तुझे मैं उसे दूं ले और शुक्र बजा ला। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें जिस जिस रोल में रखा है, हम उस रोल में अपने रब की रजा के लिए दौड़ते रहें। जो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उनको पूरा करते हैं, और उसके साथ उसको अदा करने में जो अल्लाह की तरफ से जो जो सलाहियतें और जो जो स्ट्रेंथ्स हमें मिलती हैं और जो रिसोर्सेज मिलते हैं, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाएं। इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हर शोबा ज़िंदगी के मुताल्लिक नसीहत और हर पहलू के मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत तख्तियों पर लिख कर दे दी, और उससे कहा कि इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि इनके बेहतर मफहूम की पैरवी करें। अन करीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाह फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बनते हैं। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो उसे इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और इनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल जाया हो गए। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जजा पा सकते हैं कि जैसे करें वैसे भरें? ये तो हम भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ, पीछे से मूसा, वहां एक इतना खूबसूरत मौका है एक चल रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। अभी थोड़ा और आगे गए, अब एक वो पहले तो वो कौम पे से गुजर रहे थे, वहां से बछड़े की ख्वाहिश हुई, और थोड़ा सा आगे गए जहां से मूसा नजरों से हटे और वहां बछड़ा ही बना लिया। अल्लाह ताला कहते हैं क्या उन्हें नजर नहीं आता था कि ना वो उनसे बोलता है, ना किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है। रब तो वो होता है जो रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे माबूद बनाया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब उनकी फरेब खुर्दगी का तिलिस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उधर से मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा। उसने आते ही उसने कहा, बड़ी बुरी जानिशानी की तुम लोगों ने मेरे बाद, क्या तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? हकीकत में कितनी बड़ी, मतलब हजरत अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बता दिया था कि जाके देखो तुम्हारे पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। कितनी ज्यादा आपको शर्मिंदगी हुई होगी, नाकाबिले यकीन, मतलब कोई सोच नहीं सकता कितने मायूस हुए होंगे अपनी कौम से। तो उनका ये गुस्सा बिल्कुल बजा नजर आता है। और उन्होंने क्या किया, अपनी तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते, बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और इस जालिम ग्रोह के साथ मुझे शामिल ना करे। हजरत हारून को पता था कि हजरत मूसा का जो गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइबल है, और वो इतने प्यार से कहते हैं, ए मेरी माँ के बेटे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं, तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिसकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सब को हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते गुमराही में मुब्तला कर देते और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। यहाँ पर बस एक बात है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब वो पहुंचे वहां पर माफी मांग लेगी, तो वहां पर पहुंच के उनके गुरों के ही कुछ लोगों ने ये भी फरमाइश शुरू कर दी कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। तो जो अल्लाह ताला एक जलजिला आया और अल्लाह ताला नाराज हुए,
تو یہ اس وجہ سے تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ مطالبہ انتہائی غلط ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنے لوگوں کی طرف سے معافی مانگی کہ پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے۔ سزا کس کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ جو کچھ لوگ ہیں، جو کچھ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں جو لوگ وہ کرتے ہیں، ان کو تو سزا اس لیے ملنی ہے کیونکہ جیسا کرنی ویسی بھرنی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر جو شخص اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ صغیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں نا۔ تو یا انسان اگر بڑا گناہ کرے اور وہ اس کی معافی مانگ لے تو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے اس سے مانگنا، اس سے اچھی امید رکھنا ہی دراصل نیک بندوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملے گی؟ تقویٰ کے لوگ کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، اور میری آیات پر ایمان لانے والوں کو۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں۔ اب یہ بنی اسرائیلیوں کو ایک اور پیغام تھا۔ اب یہ نبی امی آ گئے، اور یہ امی کا لفظ یہاں بڑا انداز میں اللہ نے استعمال کیا ہے پرپسفلی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لیٹ ڈاؤن کرتے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذہیق کرتے تھے کہ یہ تو کچھ جانتے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریویلیج کے طور پر آگے بھی پیش کیا ہے کہ وہ نبی جس نے دنیا کا کسی مدرسے سے ایک لفظ لکھا نہیں سیکھا تھا، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نبی نے ایسی زبردست بات وہ لے کر آیا اور اس کا کردار اور اس کا کیریکٹر کہ آج تک انسانی تاریخ میں ایسی مکمل بات کوئی نہیں کر سکا۔ تو تمہیں اسی پیغمبر کی، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی اختیار کرو جس کا ذکر تمہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو نبی آئے ہیں وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہارے لیے مشکل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام والا جو ایک کام تھا اس کا اختیار دیا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت لیجسلیٹو اسلامک لیجسلیشن میں ایز اے لا میکر ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کی نوعیت ہے ہر انسان کی، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ان کے اوپر ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی رسپیکٹ بھی، چاہے ان سے بات کرنے کی بات ہو، چاہے ان کا نام لینے کی بات ہو، یا ان کی جو بھی سنت ہے اس کا احترام ہے۔ اور وہ نصر کو ہم بہت اچھی طرح نصارہ کون انصار اللہ میں پڑھ کر آئے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے اس مشن کو آگے اسی انداز میں لے کر چلنا، اور ہم بحیثیت امت محمدیہ ہم پر یہ ذمہ داری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا صرف ان کی رسپیکٹ اور ان کے ایمان لانے سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ان کے اس کام کو، ان کی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم جتنا پڑھ چکے ہیں ہمیں یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ کا دین کا کام، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا ہر اعتبار سے، مطلب اگر فرائض کے کانٹیکس میں سوچیں، اگر سنت کے کانٹیکس میں سوچیں تو یہ ہم پر کس طرح لازمی کام ہے۔ ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہم خواتین ہیں، ہم بچے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم مرد ہیں، کون ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔
اور یہ آیت کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی نبیوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دنیا کے لوگوں تک انٹروڈیوس کرانے کا کام اور لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچانے کا کام پھر کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو بھی اس وقت ایک انوائرمنٹ ہے وہ اس بات کی ہمیں ضرورت محسوس کراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسکیچز بن رہے ہیں، مختلف انسیڈنٹس ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ایز اے پروفٹ کہ یہ ان کے پروفٹ تھے۔ ایز اے مسلم دس از مائی ریسپانسبلٹی کہ لوگوں کو ان کے پیغمبر سے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اتبعوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا۔ اور یہ ایک بڑی پیاری بات ہم بار بار قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہے معاشرے میں اس کو ضرور اکنالج کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے اپنے منشا حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حطۃ حطۃ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر عذاب آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ ہم پورا واقعہ پڑھ کر آئیں گے، حطۃ کے بجائے حنطۃ کہ ہمیں گیہوں دے دو۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ کون سی بستی تھی؟ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی جو ایلات کے ایریا میں تھی۔ اس پہ سب کا کانسنسس ہے، ایک سمندر تھا، اس کے ساتھ یہ رہتے تھے، پورٹ تھی ایک۔ انہیں یاد دلاؤ وہ وقت واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کے سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ تو اتنے شدید قسم کے دنیا پرست تھے، دنیا میں مگن تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ ایک دن ان کے لیے فکس کر دیا کہ ہفتے کا دن، اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، چولہے نہیں جلانے، یہاں تک کہ کوئی مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی ہے۔ اور یہ ان کی اصل میں آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس میں کیا بےمانی کرنی شروع کر دی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جال ڈال دیا کرتے تھے رات کو اور پورا دن مچھلیاں آ کے اس میں جمع ہو جاتی تھی، تو ہفتے کو اتوار کو نکالتے تھے اور باتیں بناتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کو کچھ کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا ایک اور جو انہوں نے پڑھی کہ وہ باقاعدہ فشنگ نہیں کرتے تھے، وہ اس دن جا کے صرف نا گڑھے کھود کے رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم فشنگ تو نہیں کر رہے، لیکن بات کو مڑوڑ دیا نا، تو اصل میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اب ہوا کیا، انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یعنی کہ دو گروہ تھے، تین گروہ تھے، دو گروہ وہ تھے جو وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے، لیکن ان دو گروہ میں جو اختلاف تھا، جو ڈفرنس تھا، وہ کیا تھا؟ ایک گروہ تھا جو کہ نافرمانی کرنے سے روک رہا تھا، اور جو دوسرا گروہ جو کہ بظاہر نیک تھا اور جو ان کو غلط تو سمجھتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ غلط کرنے والوں کو روکتا، وہ ان لوگوں کو روک رہا تھا کہ جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے۔ اور ایسے لوگ ہمیں بہت دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے انہوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے
کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے میرے گواہی لیں گے تم نے لوگوں تک بات پہنچا دی تھی تو میں نے کیا کیا تھا. اور آج بھی یہ بات امپورٹنٹ ہے. ہم کہتے ہیں پلٹنا تو کسی نے نہیں ہے. ارے لوگ اتنی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو اب سمجھ کچھ نہیں آنا, چھوڑو ان کو. ایسا نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کو بتانا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا تھا, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. خوش گمانی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیر نکلے گا ہی نہیں, ہر کسی کو ہم کہتے ہیں سب لوگ ایسے ہی ہیں. نہیں, اس امید کے ساتھ کریں گے تو کوئی نہ کوئی خیر بھی نکلے گا. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. ٹھیک ہے, صرف ایک گروہ بچا, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. تو یہ ایک انتہائی سے زیادہ ڈرانے والا انسیڈنٹ ہے, اور کہ صرف وہ لوگ بچے 3 گروہوں میں سے جو کہ نیکی کا حکم دینے والے لوگ تھے. اور کیا کہتے ہیں, پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے گئے تو جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل اور خوار. تو یہ ایک انتہائی سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک خطرناک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ ان سے ناراض ہوئے کہ یہ معاملہ ہوا. اور بلکہ ہم اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, ہم بس یہیں پہ تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, نبی کریم سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی, وہاں پر بہت سارا خراب کام ہوتا, تو صرف ایک نیک بندہ تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اور جب ان پہ عذاب بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو ختم کر دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے, تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے عذاب کا آغاز کرو, کیونکہ اس کا اوورآل کنکلوژن یہ ہے کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غلط کام کا نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ کافی نہیں ہے ہم صرف اپنی فکر کرتے رہیں کہ ہم بس اپنی نمازیں کر لیں, اپنے اذکار کر لیں, اپنی کلاس کر لیں, اپنی ایکٹیویٹیز کر لیں. لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی کے اسی طرح ہو جائیں گے شکار کہ جس طرح وہ نافرمان لوگ ہیں جو کہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. آیت ختم کرتے ہیں یہاں پر کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سخت سزا دینے میں تیز دست ہے, اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک بھی تھے اور کچھ اس سے مختلف, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے. صرف کتاب سے فائدہ دنیا کا ہے, دنیا میں علاج ہو جائے, دنیا میں روزی لگ جائے, دنیا میں کوئی فائدہ ہو جائے, آخرت کے لیے وہ اس کتاب سے تعلق نہیں بناتے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے اس کتاب کا عہد نہیں لیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامگاہ خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح جھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے, اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. لعلکم تتقون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آج ہم یہاں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے اوپر لیا کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, تو انشاءاللہ اب ہم اپنے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی دعا پر. اور آج کی جو ہماری دعا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے, یہ عافیت کی دعا ہے,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جب بھی میں اس دعا کو پڑھتی ہوں تو مجھے یاد آتی ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عافیت مانگو. تو انہوں نے کہا پھر اور کیا مانگے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عافیت مانگو. پھر انہوں نے کہا کیا مانگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عافیت مانگو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں عافیت مل گئی پھر تمہیں سب کچھ مل گیا. تو آئیے اس دعا کو یاد کرتے ہیں, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے پھر آج اس کو یاد کرنا ہے. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. آمین. اے اللہ بے شک میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی اور عافیت کا اپنے دین اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں. اے اللہ پردہ ڈال میرے عیبوں پر اور مجھے امن دے میری گھبراہٹوں میں. اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے, میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اچانک ہلاک کیا جاؤں اپنے نیچے سے. آمین ثم آمین. آج کا سوال دیکھ لیتے ہیں. آج کے سوچنے کی بات کہ آج کے سبق سے ہم نے لباس التقویٰ کے بارے میں کیا سیکھا. اپنی ڈائری میں ہم نے کچھ نکات لکھنے ہیں اور پھر چلتے چلتے ایک دفعہ پھر آپ کو آج کے کوئز کی جز نمبر 8 کے کوئز کی یاد دہانی کراتی چلوں. انشاءاللہ آپ ہمارے اس لنک کو دیکھ سکتے ہوں گے اور ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہاں پہ بھی ڈائریکٹ جا کے آپ اس کوئز کو فل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.